الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ قربانی کے سلسلے میں چند اہم مسائل سامنے آنے والے ہیں. ان تمام مسائل کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور مکمل سنیں. بعض لوگوں کی بلکہ اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ میں زیادہ وقت کا ویڈیو دیکھتے نہیں، سنتے نہیں. مگر مجبوری یہ ہے کہ عید الاضحیٰ بالکل قریب آ چکی ہے. مختصر ویڈیو بنوا کر سینڈ کرنا مشکل ہے، اس لیے مجبوری کی وجہ سے وقت زیادہ ہوگا اور ویڈیو تھوڑا لمبا ہوگا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل سنیں اور آگے شیئر بھی فرمائیں. قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس سلسلے میں چند مسائل. نمبر 1، جن لوگوں کے پاس 80% گرام سونا ہو یا 612 گرام چاندی ہو یا اتنا کیش پیسہ ہو جس کے ذریعے سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا یہ کہ مال تجارت اتنا ہو جس کا حساب لگانے سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا یہ کہ ضروریات اصلیہ سے زائد چیزیں اتنی ہو جس کی قیمت 612 گرام چاندی کے نصاب تک پہنچ سکتے ہیں. زکوٰۃ میں اور قربانی کے سلسلے میں چند فرق ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، مگر قربانی دینے کے لیے سونا چاندی، پیسہ، مال تجارت اور ضروریات اصلیہ، ان پر سال گزرنا کوئی شرط نہیں ہے. اور میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو بہرحال جن لوگوں کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا کیش پیسہ یا ضروریات اصلیہ سے زائد چیزیں ہوں، ان سب پر قربانی واجب ہے. کسی کے پاس ایک گھر سے زائد دوسرا گھر بھی ہو تب بھی قربانی واجب ہے. نمبر 2، عقل مند پر قربانی واجب ہے. اس سے پتہ چلا دیوانے پر، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہونے پر قربانی واجب ہے. اس سے پتہ چلا نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے. اگرچہ نابالغ مالدار ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اگر اس کے نام سے دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا،
नफिल शुमार होगी। बहरहाल कुर्बानी नाबालिग पर वाजिब नहीं है। मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है। इससे पता चला मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर मुसाफिर अदा कर दे तो कुर्बानी अदा तो हो जाएगी, लेकिन समझना चाहिए कि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 3, औरत साहिब निसाब है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब है। नंबर 4, औरत की तरफ से शोहर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। औरत साहिब निसाब है तो औरत साहिब निसाब होने की वजह से इसकी तरफ से कुर्बानी देना शोहर पर वाजिब नहीं है। अगर शोहर बतौर एहसान के कुर्बानी दे दे तो अदा हो जाएगी। नंबर 5, कुर्बानी देने के लिए अपना अकीका होना कोई ज़रूरी नहीं है। कुर्बानी देने के लिए अकीका होना शर्त नहीं है। अकीका हो या ना हो, कुर्बानी दे सकते हैं। किन दिनों में कुर्बानी देना जायज़ है, इस सिलसिले में चंद मसाइल। नंबर 1, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा। 10 ज़िलहिज्जा की ईदुल अज़हा की नमाज के बाद से लेकर 12 ज़िलहिज्जा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले कुर्बानी दे देना सही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल अज़हा यौमानी बअद यौमिल अज़हा। ईदुल अज़हा के 2 दिन बाद भी कुर्बानी दे सकते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अन्नहरु यौमानी बअद यौमिन नहरी व अव्वलुहा यौमुन नहरी। कुर्बानी ईदुल अज़हा के दिन और उसके बाद 2 दिन दे सकते हैं, और सबसे अफजल सबसे बेहतर 10 ज़िलहिज्जा ईदुल अज़हा के दिन कुर्बानी देना बेहतर और अफजल है। तो 10, 11, 12 3 दिन कुर्बानी दे सकते हैं। नंबर 2, कुर्बानी ईदुल अज़हा की नमाज के बाद देना ज़रूरी है। नंबर 3, शहर में किसी एक जगह भी ईदुल अज़हा की नमाज अदा हो गई तो बकिया शहर के रहने वाले सब लोग कुर्बानी दे सकते हैं। नंबर 4, कुर्बानी देने वाला नमाज ईद पढ़कर ही देना कोई ज़रूरी नहीं है। शहर में एक जगह ईद की नमाज अदा हो गई तो बकिया लोग अपने नामों से कुर्बानी दे सकते हैं। बाद में जाकर किसी और जगह ईदुल अज़हा की नमाज अदा कर लें। तो कुर्बानी देने वाला नमाज ईद पढ़कर ही देना कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 5, जहाँ जुम्आ व ईदैन की नमाज दुरुस्त नहीं, जैसे छोटे छोटे करियों में देहातों में जुम्आ की नमाज ईदैन की नमाज अदा नहीं होती, ऐसी जगहों में सुबह सादिक के बाद फ़ौरन कुर्बानी देना भी सही है। नंबर 6, दिन में कुर्बानी देना, इसी तरह रात में भी कुर्बानी देना सही है।
علماء نے لکھا ہے کہ رات میں قربانی دینا مکروہ ہے، صحیح مناسب نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں علماء وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس زمانے میں رات میں روشنی کا، اجالے کا اتنا انتظام نہیں ہو سکتا تھا کہ کہیں رگیں کٹنے سے رہ جائیں اور صحیح طریقے سے ذبح نہ ہو سکے، اس لیے احتیاطاً کہتے تھے کہ رات میں قربانی دینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ رات میں کرکٹ بھی چلتا ہے، فٹ بال بھی چلتا ہے، جب اتنی آسانی پیدا ہو چکی ہے تو اس زمانے میں رات میں قربانی دینا صحیح ہے۔ کن جانوروں کی قربانی دینا درست ہے، اس سلسلے میں چند مسائل۔ نمبر 1، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی دینا صحیح ہے۔ نمبر 2، بکرا، بکری مکمل 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 دن بھی کم رہا تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ تو بکرا، بکری 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ، دمبا، ان کا بھی 1 سال ہونا ضروری ہے، مگر علماء نے بیان فرمایا کہ بھیڑ اور دمبا 6 مہینے سے زیادہ کا ہو، وہ اتنا موٹا تازہ ہو، فربا ہو کہ 1 سال کا دکھائی دیتا ہو، تب بھی بھیڑ اور دمبا کی قربانی دینا صحیح ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا مکمل 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ، اونٹنی مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان کی عمریں مکمل ہونا ضروری ہے، دانت کا نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، عمر مکمل ہو گئی تو قربانی درست ہے۔ نمبر 3، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس میں صرف ایک ہی نام سے قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اتنا بڑا مالدار ہوں کہ میں آسانی کے ساتھ بڑا جانور خرید کر قربانی دے سکتا ہوں، مگر بڑا جانور نہیں مل رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 بکریاں خرید کر قربانیاں دے دو۔ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بڑا جانور قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہیں مل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا 7 بکریاں خرید کر قربانی دے دو۔ تو 7 بکریاں ایک بڑے جانور کے برابر ہے۔ تو بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ ایک ہی نام سے دے سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الشاۃ عن واحد اعلاء السنن میں یہ بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری ایک ہی نام سے دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ مسلم میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ، ترمذی میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ اونٹ میں 7 شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں بھی 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4،
نمبر وار میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، مگر پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ بڑا جانور، گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اس طرح بڑا جانور اگر کوئی آدمی صرف اپنے نام سے، ایک ہی نام سے دینا چاہتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشۃ یوم بقرۃ یوم النحر۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک گائے مکمل ذبح کیا۔ تو اس روایت سے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے مکمل صرف حضرت عائشہ کے نام سے ذبح کیا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بڑا جانور صرف اپنے ہی نام سے دینا چاہتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ نمبر 5، بڑے جانوروں میں عقیقہ کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو ملا سکتے ہیں، 1-2 حصے، 3 حصے عقیقے کے شامل کر لیے تب بھی صحیح ہے۔ کن جانوروں کی قربانی دینا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اسی طرح کن جانوروں کی قربانی دینا صحیح ہے، اس سلسلے میں چند مسائل۔ نمبر 1، ابو داؤد میں، ترمذی میں روایت ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، کن جانوروں کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیوں سے اشارہ فرما کر فرمایا کہ 4 جانوروں کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہوتا ہو، صرف 3 پیر سے چلتا ہو، چوتھے پیر کا سہارا بھی نہ لیتا ہو، ایسا لنگڑا جانور جب وہ چلتا ہے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ وہ جانور کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے جہاں قربانی دیتے ہیں اس جگہ تک بھی چلنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، کانا، ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل نمایاں ہو، ظاہر ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے بیان فرمایا، اندھا یا ایک آنکھ ضائع ہو گئی یا 1/3 سے زیادہ اس کی بینائی ختم ہو گئی، تو ایسے اندھے اور کانے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو رہی ہے، وہ گھاس تک بھی کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ نمبر 4، ایسا دبلا پتلا جانور کہ باہر سے اس کی ہڈیوں میں کا گودا تک نہ ہو، اس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہوں اور ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو، تو ایسا دبلا پتلا جانور کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو یہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 3، جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اس جانور کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو درست ہے، قربانی دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، سینگ تھے مگر سینگ ٹوٹ گئے، تب بھی اس جانور کی قربانی دینا صحیح ہے، درست ہے۔ ہاں، اگر سینگ ایسے ٹوٹے کہ جڑ سے اکھڑ گئے اور
اس کا زخم دکھائی دے رہا ہو تو سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، تب ایسے جانور کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نمبر 6، جانور صحیح سالم تھا، مگر جب وہ جانور کو قربانی دینے کے لیے گرا رہے تھے تو گراتے وقت کوئی عیب ظاہر ہو گیا کہ گراتے وقت ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا، اس طرح کا کوئی عیب بالکل ظاہر ہو گیا، تب بھی اس جانور کی قربانی دینا صحیح ہے، درست ہے۔ نمبر 7، جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا یہ کہ اکثر دانت گر گئے ہوں تو اس جانور کی بھی قربانی دینا درست نہیں ہے۔ نمبر 8، گابھن جانور کی قربانی دینا، حاملہ جانور کی قربانی دینا درست ہے، صحیح ہے۔ نمبر 9، جانور کو قربان کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ کے اندر سے بچہ زندہ نکل آئے تو اس بچے کو بھی ذبح کر دینا چاہیے، اس بچے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر جانور کو قربان کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ ظاہر ہو تو اس بچے کو کھانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس مرے ہوئے بچے کو زندہ دفن کر دینا چاہیے۔ نمبر 10، خصی جانور کی قربانی درست ہے، جس کی شہوت کو ختم کر دیا گیا، جس کو خصی جانور کہتے ہیں، نامرد، تو ایسے جانوروں کی قربانی دینا بھی درست ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصی جانور کی قربانی دیا کرتے تھے۔ قربانی کا جانور کون قربان کرے، کون ذبح کرے؟ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ سنت ہے۔ نمبر 2، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت نے بکری ذبح کی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمْ يَرَ بَأْسًا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ بخاری شریف کا 22ویں پارے میں روایت ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے بکری کو ذبح کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھانے کا حکم دیا کہ کھا سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عورت بھی قربانی، اپنے جانور کی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جب عورت جانور کو قربان کرتی ہے، ذبح کرتی ہے، تو اس موقع پر یا تو اس کا شوہر یا بیٹا یا بھائی یا ماموں، اس طرح کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ ہے، ایسے لوگ وہاں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اجنبی لوگ ہیں، جانور کو پکڑنے والے، باندھنے والے، اس کا منہ پکڑنے والے اگر اجنبی لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں عورت آ کر اپنے ہاتھ سے ذبح کہاں کر سکتی ہے؟ تو عورت اس وقت ذبح کر سکتی ہے جب کہ وہاں سب اس کے قریب کے رشتہ دار ہوں، ورنہ اس کا ذبح کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنے ہاتھ سے ذبح تو کر سکتے ہیں مگر ذبح کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہوں۔ اگر ذبح کرنے کا طریقہ نہ جانتے ہوں تو کوئی اور ذبح کرے تو یہ لوگ جانور کے قریب ٹھہرنا مستحب ہے، کھڑے ہونا مستحب ہے۔ نمبر 4، دعا یاد ہو تو دعا پڑھ سکتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس طرح کی دعا ہے۔ اگر یہ مکمل دعا یاد ہو تو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کر دیں۔ اگر کسی کو یہ دعا مکمل یاد نہ ہو، اتنی لمبی دعا یاد نہ ہو، تو بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور بسم اللہ واللہ اکبر اتنا کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ اس لیے کوئی فکر نہ کریں، ٹینشن نہ لیں کہ ہم کو لمبی دعا یاد نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی عمل کیا ہے۔ نمبر 5، ذبح کرتے وقت نام کا ظاہر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں تو ساتھوں کا نام لے کر ذبح کرتے وقت ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل میں ارادہ ہو گیا، آپس میں مشورہ کر لیا تو بس کافی ہے۔ تو ذبح کے وقت میں نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 7، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم جانوروں کو ذبح کرو تو احسان کے طریقے سے، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُوَحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور ذبح کرتے وقت چھری کو تیز بھی کر لینا چاہیے تاکہ ذبح کرنے میں آسانی ہو، جانور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور آگے بیان فرمایا فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کو راحت بھی پہنچاؤ، سکون بھی پہنچاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد فوراً ابھی خون نکلتا رہتا ہے، جانور تڑپتا رہتا ہے، اس کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں، چھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر رکنا چاہیے، ٹہرنا چاہیے تاکہ پورا خون نکل جائے اور جانور سکون پا جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کو آرام پہنچانا چاہیے۔ یہاں تک کہ علماء نے بیان فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو۔ ایک صاحب جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے کھڑے ہو کر چھری تیز کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر وہ آدمی کو درہ مارا۔ تو جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ تو احتیاط کے ساتھ قربانی دینا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ ذبح کرنے کے طریقے جانتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اپنے جانور کی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ قربانی کا گوشت، اس سلسلے میں چند مسائل۔ نمبر 1، 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان بھی فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ تو 3 حصے کرنا بہتر ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی اپنی قربانی کا مکمل گوشت اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ نمبر 3، قربانی کا گوشت کسی دعوت میں، جیسے ولیمے کی دعوت یا غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کے حوالے کر دیا، تو قربانی کا گوشت کسی دعوت میں استعمال کرنا یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر 4، قربانی کا گوشت اور عقیقہ کا گوشت سب استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے قربانی کا گوشت ہر ایک کھا سکتے ہیں، اسی طرح عقیقے کا گوشت بھی ہر ایک کھا سکتے ہیں، ماں باپ، نانا نانی وغیرہ سب استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی غیر مسلم آ جائے تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا بھی صحیح ہے۔ نمبر 6،
اسلام کے شروع زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے، اسٹاک کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ اسٹاک کر کے رکھ سکتے ہیں، کتنے دن چاہے رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، قربانی کا گوشت فروخت کرنا، بیچنا حرام ہے۔ کسی بھی حال میں قربانی کا گوشت فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، قربانی کا جانور اس کا چمڑا چھیلنے کے لیے اور اس کو ٹکڑے بنانے کے لیے قصاب لوگوں کو بلاتے ہیں، قریشی لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کو ان کی مزدوری دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں۔ تو اجرت دینا، پیسہ دینا یہ تو صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، آپ آئیے ہمارے جانور کی کھال چھیلیے اور یہ سارے کام کیجئے، ہم پیسہ نہیں دیں گے، پیسے کے بدلے میں جانور کا چمڑا دے دیں گے یا اتنا گوشت دے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کی اجرت میں قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، قربانی کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قصاب لوگ، قریشی لوگ جب گھروں کو آتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے، چھیلنے کے لیے وغیرہ، تو 1000 خانہ چرا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں سے اجازت بھی نہیں لیتے، چوری کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 10، جانور کی رسی اور اس کی ہڈیاں بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ جانور کی 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ جانور کی 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ نمبر 1، جانور کا خون۔ نمبر 2، نر کی شرمگاہ۔ نمبر 3، مادہ کی شرمگاہ۔ نمبر 4، کپورے۔ نمبر 5، غدود۔ نمبر 6، پیشاب کی تھیلی۔ نمبر 7، پتا۔ ان چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ بوٹی کھانا، 1000 کھانا یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ قربانی کا چمڑا، اس کے سلسلے میں چند مسائل۔ نمبر 1، چمڑا اگر کوئی اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو صحیح ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ قربانی کا چمڑا خود دباغت دیتے، صفائی کرتے، مشکیزہ بنا لیتے یا کوئی اور اس کام میں استعمال کر لیتے۔ اسی طرح اگر کوئی اب بھی کرنا چاہتا ہے، قربانی کا چمڑا اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو صحیح ہے، مگر اس زمانے میں کون استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، قربانی کا چمڑا ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ جیسے قربانی کا گوشت ہر ایک کو دینا، مالدار ہو، غریب ہو، سید ہو، غیر سید ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو دینا۔ جیسے قربانی کا گوشت جائز ہے، اسی طرح قربانی کا چمڑا ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ اپنے مسجد کے امام کو، مؤذن کو، مالدار کو، کروڑ پتی کو، سید کو، سب کو دینا جائز ہے۔ قربانی کا چمڑا مالدار کے پاس جا کر یوں کہے کہ یہ چمڑا میں آپ کو دے رہا ہوں تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 3، قربانی کا چمڑا اگر اپنے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے ان کو دینا بہتر ہے۔ اس زمانے میں قربانی کا چمڑا مدارس اسلامیہ کو دینا سب سے بہتر و افضل ہے۔ نمبر 4، اگر قربانی کا چمڑا خود بیچ دیا، قربانی کرنے والا خود قربانی کا چمڑا اگر بیچ دیا، تب تو وہ پیسہ مستحق ہی کو دینا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے چمڑا بیچ کر اب وہ پیسہ جسے چاہے نہیں دے سکتا۔ اگر خود بیچ دیا ہے تب تو انہی لوگوں کو دینا صحیح ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا درست اور صحیح ہے۔
बेचने के बाद अब वो पैसा जिसको चाहे नहीं दे सकते। नंबर 5, कुर्बानी का चमड़े उसूल करके मस्जिद की तामीरी कामों में या मस्जिद के किसी काम में खर्च करना, इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। हम देखते हैं कि बाज़ मस्जिद वाले चमड़े वसूल करते हैं और मस्जिद के कामों में इस्तेमाल करते हैं। यह जायज़ नहीं है, सही नहीं है। अब आखिर में कुर्बानी ही के सिलसिले में चंद मज़ीद मसाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा, पूरी तवज्जो के साथ सुने। नंबर 1, तरतीब वार कुर्बानी करना। जैसे आजकल ये रिवाज चल पड़ा है कि घर के अंदर मिसाल के तौर पर 5 लोग रहते हैं और 5 बालिग हैं, 5 पर कुर्बानी वाजिब है, मगर करते ये हैं कि एक बकरा लिए, 1 साल मेरे नाम से कर दिया, फिर आइंदा साल एक बकरा लिए दूसरों के नाम से करते हैं, फिर तीसरे साल एक बकरा लेते हैं, फिर किसी तीसरे के नाम से करते हैं। तो इस तरह तरतीब वार कुर्बानी करते हैं कि हर साल एक के नाम से करते हैं। तो इस तरह तरतीब वार कुर्बानी करना ये दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बल्कि घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, 5 बालिग हैं और 5 मालदार हैं, तो 5 के नाम से हर साल कुर्बानी देना ज़रूरी है। तो अच्छी तरह समझ लें कि जो रिवाज चल पड़ा है कि तरतीब वार कुर्बानी करते हैं, 1 साल एक के नाम से, मिसाल के तौर पर 1 साल माँ के नाम से, दूसरे साल बाप के नाम से, तीसरे साल बीवी के नाम से, चौथे साल बेटे के नाम से, 5वें साल किसी और के नाम से, ये जायज़ नहीं है। 5 लोग घर में रहते हैं, 5 बालिग हैं, 5 मालदार हैं, तो हर साल इन 5 के नाम से कुर्बानी देना ज़रूरी है। नंबर 2, बाज़ लोग यूँ भी करते हैं कि घर के अंदर पहली मर्तबा कुर्बानी देते हैं। अब तक कुर्बानी नहीं दिए थे, अब पहली मर्तबा कुर्बानी दे रहे हैं, तो लोग यूँ समझते हैं कि हम तो अपने घर में पहली मर्तबा कुर्बानी दे रहे हैं, तो चलो सबसे पहले अल्लाह के नबी के नाम से दे देंगे। तो ये भी सही नहीं है। सबसे पहले जिनके पास माल है वो अपने नाम से कुर्बानी देना ज़रूरी है। अपना वाजिबी फरीज़ा अदा करने के बाद फिर इश्रा अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुर्बानी देना चाहते हैं तो दूसरा जानवर ख़रीदिए या दूसरा हिस्सा में शामिल हो जाइए, तब वो दे सकते हैं। वरना अपना वाजिबी अमल छोड़कर अल्लाह के नबी के नाम से दे रहे हैं तो यह सही नहीं है। नंबर 3, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर भी वह शर्म के मारे किसी से कर्ज लेकर कुर्बानी देते हैं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। नंबर 4, बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि एक मर्तबा कुर्बानी दे देने के बाद अब हर साल कुर्बानी देना ज़रूरी है, कि ज़िंदगी में एक मर्तबा कुर्बानी दे दिए तो उसके बाद ज़िंदगी भर हर साल कुर्बानी देना ज़रूरी है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर इस साल मैं मालदार हूँ तो इस साल मैं अपने नाम से कुर्बानी दे दिया, आइंदा साल जब ईद उल अज़हा आए, खुदा ना खास्ता अगर मैं मालदार ना रहा, मेरे पास माल ना रहा, तो मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है। या ये कि 3 साल तक मेरा पास माल रहा, 3 साल तक मैं कुर्बानी देता रहा, चौथे साल में अगर मैं गरीब हो गया, माल ना रहा, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ये जो लोग समझते हैं कि एक मर्तबा कुर्बानी दे देने के बाद हर साल कुर्बानी देना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, हर साल माल मौजूद है, हर साल वो मालदार है, तो हर साल देना ज़रूरी है। जिस साल वो मालदार ना हो
اس سال اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6، جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، کرونا وائرس بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، تو ان دنوں میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جو مالدار ہیں واجبی قربانی ضرور ادا کریں، اپنے نام سے قربانی ضرور ادا کریں۔ اس کے علاوہ جو نفلی قربانی دینا چاہتے تھے اور نفلی قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، مرحوم والد، مرحومہ والدہ، یا نبی کے نام سے یا کسی اور کے نام سے جو نفلی قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال واجبی قربانی ضرور ادا کریں۔ نفلی قربانی اس سال دینے کے بجائے وہ پیسہ، وہ قیمت مدارس اسلامیہ کے حوالے کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ یا یہ کہ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان لوگوں پر تقسیم کریں، یہ بہتر ہے۔ تو قربانی کے سلسلے میں چند اہم مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور وقت بھی بہت آپ کا لے لیا، مگر آپ سے گزارش ہے آخر میں بھی کہ یہ تمام مسائل پوری توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور کوئی اشکال پیدا ہو جائے، یا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، یا یہ کہ کسی اور عالم یا مفتی سے رابطہ قائم کر لیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بھی مزید مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، وہ تمام مسائل بھی علماء سے رابطہ قائم کر کے علماء سے سوالات کریں اور اپنے مسائل کو حل فرما لیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو مسائل سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔